बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, हज करने के लिए गए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में ईद की खुशियां मनाना बिल्कुल अलग तरह से होता है और पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल कुछ और होता है। यानी मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में पहले कहता था कि वो अपनों से दूर हैं तो वो उनकी ईद का वो मजा नहीं है। वो बात सच है, वो मैंने महसूस किया और ज्यादा शिद्दत से महसूस किया कि वो क्या चीज है जो आप मिस करते हैं, जो अपने लोगों में आप नहीं होते। बहरहाल आप सबको ईद मुबारक। कौम का जो सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसकी छठी ईद आज जेल में हो रही है। ये कुर्बानी वाली ईद है और कुर्बानी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इमरान खान भी एक तरह की एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो जेल के अंदर बंद है, उसकी एक आंख जाया कर दी। और जब मैं ये कहता हूं ना कि उसकी एक आंख जाया कर दी, तो मैं कोई अपने जाती सोर्सेज से नहीं कहता, ये हुक्मरान जमात के सोर्सेज हैं। हुकूमत ने खुद ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख 85% तक जाया कर दी गई है और इमरान खान इसके बावजूद कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसके अखबार टीवी बंद कर दिए, खानदान वालों से मुलाकातें बंद कर दी, जाती मुआलिजीन से मुलाकातें बंद कर दी, पार्टी के लोगों से और वकला से मुलाकातें बंद कर दी। महीनों तक उनके बच्चों से उनकी बात भी नहीं करवाते, किताबें और अखबारात भी नहीं देते, टीवी भी बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है और सिर्फ अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। यानी नवाज शरीफ की तरह नहीं कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल कुर्बानी दी, उन्हें मौका मिला था नवाज शरीफ को कुर्बानी देने का और उन्हें कुर्बानी नहीं दी। वो अपने साथियों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आ गए। अब ईद की नमाज पढ़ने तक की इमरान खान को इजाजत नहीं दी जाती। बड़ी ज्यादती है। इससे पहले किसी भी लीडर के साथ ऐसी ज्यादती नहीं हुई। जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उन्हें वीआईपी जेलें मिली हैं। और जो भी सियासतदान जर्नैलों के रस्ते में आए हैं, उन्हें निशान इबरत बनाया गया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदानों को वीआईपी तरीके से जेलों में रखा गया ताकि जर्नैलों को आइडिया था बाद में ये काम आ जाएंगे। लेकिन वो सियासतदान जो जर्नैलों के रस्ते में रुकावट बने और उनके मफादात के खिलाफ गए, उन्हें निशान इबरत बनाया गया और हर दौर में बनाया गया। हमने ये होता हुआ भी देखा, कई तो बेचारे कत्ल भी हो गए। आज इसी इमरान खान की एक वाहिद जमात है जिसने क्लियर स्टांस लिया है। इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी जमात ने क्लियर स्टांस लिया है डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड वाले डिमांड के ऊपर। यानी यहां पे सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जनाब फलस्तीन के मामले में जब तक के फलस्तीनियों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक के फलस्तीनी मुतमईन नहीं हो जाते और उनकी अपनी एक रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, तब तक तो हम किसी मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो 1967 वाली है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आप मिलें तो वो आपको समझाते हैं बार बार। कई मरतबा ऐसा हुआ, बहुत सारे मेरे सहाफी दोस्त हैं वो भी बताते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक रखते हैं लोग वो भी बताते हैं, जिनका लोगों से हमारा राब्ता होता है वो भी बताते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, हमें नए फैसले करने पड़ेंगे, इसराइल से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। यही बातें जो है वो कहा करते थे जनरल बाजवा और यही सारा कुछ आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। इसराइल तो बहुत खुश है, उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा आप इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, जमात इस्लामी को इजाजत दी जाती है कि वो मम्मी डैडी किस्म का एहतजाज कर लें एक बंद जगह पे और उसके बाद आराम से चले जाएं जिससे कोई फर्क ना पड़े। बाकी किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं है पाकिस्तान में कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करे, उनके मजालिम के खिलाफ आवाज उठाए या फलस्तीनियों के हक में वो निकले या अलग फलस्तीनी रियासत के लिए आवाज उठाए। आप देखें बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं तहरीक लब्बैक के लोगों से, लेकिन उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका कत्लेआम हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकले हुए थे। मुरीदके में घेर कर उनको बहुत बड़े पैमाने पर खून बहा दिया गया, वहां पे लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाशें वापस नहीं दी जा रही थी। वो रिजवी बरादरान दोनों से मेरे शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद मैं उनके हक के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा कि वो जबरी तौर पे लापता है।
اچھا بہت ممکن ہے وہ کل کو سامنے آ جائیں اور وہ یہ کہیں جناب ہم تو کہیں چھپے ہوئے تھے اور معاملہ طے ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے ان تمام لوگوں سمیت جنہوں نے آواز اٹھائی ان کے حق میں کہ جناب آپ ان کے لیے آوازیں اٹھا دیے تو خود ہی غائب ہو گئے تھے. نہیں, خود غائب نہیں ہوئے. میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی کہ ان کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا ہے اور اب انہیں جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے نہیں چھوڑا جائے گا. تو رضوی برادران کو غائب کر دیا گیا, تحریک لبیک کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا. ہم نے سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. پاکستان تحریک انصاف و واحد جماعت ہے جس نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے اور سب سے پہلے لیا ہے. یعنی فضل الرحمان جماعت اسلامی سارے پیچھے رہ گئے, پاکستان تحریک انصاف نے سب سے کلیئر سٹانس سب سے پہلے آ کر لے لیا. کیا ہو جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کون سا باہر آ رہا ہے بھئی؟ امریکہ کو پتا چلے کہ یہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے بھئی, ان کا ایک موقف ہے اور ان کی کل کو حکومت بھی آنی ہے. آپ رستہ نہیں ان کا روک سکتے. پاکستان میں عوام کا رستہ کون روک سکتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک کے بعد ایک زیادتی ہوتی ہے اور بڑی سخت زیادتی ہو جاتی ہے. پہلے انہوں نے ایک اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کیا, بہت ڈانٹ ٹپٹ کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. خواجہ صاحب کے لیے بڑی شرمندگی والا معاملہ بن گیا. اب دیکھیں نا, مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کیا ٹویٹ کرتے ہیں اور کیوں ڈیلیٹ کرتے ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک وزیر دفاع کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک مقام ہوتا ہے. خواجہ صاحب اتنی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں, آخری 3 مرتبہ تو متنازع ہی بنے, ان کو زبردستی بنایا گیا. 2013 میں بھی ان کی سیٹ متنازع تھی, 2018 میں بھی متنازع تھی, بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ سے کہہ کے سیٹ لی ہے, اور اس مرتبہ تو خانہ ہی خراب ہو گیا. خواجہ صاحب جو ہیں وہ عثمان ڈار کی والدہ سے بہت بری طرح ریحانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن ہارے تھے. بہرحال پھر بھی وہ ایم این اے بن کے بیٹھ گئے. اتنی دفعہ کوئی بندہ ایم این اے رہا ہو, منسٹر رہا ہو, اور اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے یا ایسے ٹویٹیں ڈیلیٹ ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ بڑا مایوب ہوتا ہے. جو چیز مجھے پتا چلی مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور میں سخت اس کی مذمت کرتا ہوں. ناظرین, یہاں پہ الجزیرہ نے ایک خبر چلائی خواجہ آصف کے حوالے سے. میں نے پچھلے وی لاگ میں آپ کو کہہ دیا تھا کیونکہ میں نے بھی انہی اخبارات کو پڑھا ہوا ہے. تو الجزیرہ نے خبر چلائی تھی, خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ چلایا تھا, الجزیرہ انگلش کے اکاؤنٹ پہ آیا تھا کہ وی ہیو اے کلیئر سٹانس دیٹ دس از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس, کہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف سیز دیٹ ہی ڈز ناٹ believe that Islamabad should join the Abraham Accord, normalizing relations with Israel, reports Indian media. وہ کہتے ہیں انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا, اس کو جوائن نہیں کرے گا. یہ خواجہ آصف نے کہا. اچھا, اب جناب الجزیرہ کی تردید بھی آ گئی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ خواجہ آصف کے کھاتے میں اتنا پیارا سٹیٹمنٹ گیا کہ ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے. مجھے لگا کہ بڑا غیرت مندانہ سٹیٹمنٹ دیا وزیر دفاع نے, اور اس سٹیٹمنٹ کے اور اس کلپ کو لے کر بہت اس کو وائرل بھی کیا گیا. یہ جو ایک سکرین شاٹ ہے, اس سکرین شاٹ کو بہت وائرل کیا گیا, بتایا گیا دنیا کو دیکھیں گے سٹانس لے لیا خواجہ آصف نے. اب الجزیرہ انگلش کو رابطہ کیا گیا تو ان کو بیچاروں کو اپنی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. اب وہ کیا لکھتے ہیں, اے ناؤ ڈیلیٹڈ الجزیرہ انگلش ایکس پوسٹ mistakenly quoted Pakistan's defense minister on the Abraham Accord. There is no record of him having made that statement. وہ کہہ رہے جی ہمیں یہ ٹویٹ خواجہ آصف کی حوالے سے جو ہم نے ایک لگا دی تھی ہمیں ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے ابراہم اکارڈ کے بارے میں, اور اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو. جس بیان کے اوپر اترا رہے تھے, چوڑے ہو رہے تھے, وہ بیان ہی نہیں ہے بیچ میں. تو میرے خیال میں پاکستان کے وزیر اعظم کو, پاکستان کے وزیر خارجہ کو, نواز شریف کو, آصف علی زرداری کو, بلاول زرداری کو, مریم نواز کو, ان سب کو بہت شوق ہے نا سٹیٹمنٹس دینے کا. تو یہ بیان دے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط مطالبہ کیا, جیسے پاکستان تحریک انصاف سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اب یہ فیصلہ کہ پاکستان نے کیا جوائن کرنا اور کیا نہیں کرنا, یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ یا عاصم منیر تو نہیں کریں گے نا. یہ فیصلہ تو پاکستان کرے گا, پاکستان کے عوام یا ان کی منتخب حکومت کرے گی. اب عوام کی منتخب حکومت تو ہے نہیں, تو جو حکومت ہے کم سے کم وہ آگے بڑھ کے سٹیٹمنٹ دے. لیکن جو شخص اس حکومت کو لے کر آیا, اس شخص کی منشا کے بغیر, تو اس کی مرضی کے بغیر تو یہ ہلتے بھی نہیں ہے, تو سٹیٹمنٹ کیسے دیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ناظرین امریکہ میں بڑا خوفناک الزام لگا دیا, اور وہاں کے ایک بڑے شاندار اخبار نے لگا دیا. یہ بہت پرانا اخبار ہے امریکہ کا, بلکہ سب سے پرانے اخبارات میں سے ایک ہے, وال اسٹریٹ جرنل. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ لکھا
اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا بعد میں جواب بھی دیا بڑے عجیب طریقے سے, لیکن اس کو غداری قرار دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ غداری کر رہا ہے ایران کے ساتھ. وہ کیسے؟ وال سٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ ایران کے ساتھ ٹرمپ کا جو مجوزہ معاہدہ سامنے آ رہا ہے یہ غداری کے مترادف ہے, اور یہ بہت بااثر امریکی اخبار ہے. اس نے اس کا جو ایڈیٹوریل ہے یا اداریہ جو لکھتے ہیں وہ لوگ, ان کی ٹیم نے یہ اداریہ مشترکہ طور پہ لکھا اور انہوں نے کہا جی ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کے ساتھ جو متوقع معاہدہ ہے اس کا جو منصوبہ ہے یہ غداری اور فریب ہے. اس ٹیم کا جو اداراتی ٹیم ہے اخبار کی, اس کا یہ ماننا ہے کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ واشنگٹن ایک مکمل جوہری معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے ہی تہران پر سے دباؤ کم کر دے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں آپ دباؤ کم کر دیں گے ایران کے اوپر سے تو وہ جوہری معاہدے کے اوپر آپ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے یا وہ پریشر نہیں ڈال پائیں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ناکہ بندی ختم کرتے ہیں اور ایران کو مالی سہولتیں جیسے اس کے اثاثے بحال کرنا یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایران کے اوپر دباؤ نہیں ڈال پائیں گے. یہ اقتصادی امداد ہوگی ایران کی اور وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر لے گا, جو کہ ایک حقیقی غداری ہوگی. ایرانی عوام سے زیادہ امریکی مفادات کے ساتھ یہ غداری ہوگی. یہ بات اخبار نے بڑا کھل کر لکھا. وال سٹریٹ جرنل کا ماننا ہے کہ اگر ایران کو دوبارہ آزادانہ طور پر تیل بیچنے کی اجازت مل گئی تو تہران پر اثر انداز ہونے کا واحد بقیہ حربہ صرف ایک نئی جنگ کی دھمکی ہی رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں آپ کر سکیں گے. اگر وہ تیل بیچنا شروع ہو گئے تو ویسے تو وہ بیچ رہے ہیں, لیکن ناکہ بندی کھلے گی تو صورتحال کچھ اور ہو جائے گی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب دیکھیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر ایران ہتھیار ڈال دے, تسلیم کر لے کہ ان کی بحریہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہے اور فضائیہ اب موجود نہیں رہی, اور اگر ان کی پوری فوج تہران سے باہر نکل آئے, ہتھیار گرا دے اور ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں ہتھیار ڈالتا ہوں, میں ہتھیار ڈالتا ہوں, یہ چلاتی ہوئی سفید جھنڈا لہراتی پھرے, اور اگر ان کی باقی ماندہ قیادت تمام ضروری سرنڈر دستاویزات پر دستخط کر دے اور امریکہ کی عظیم طاقت کے سامنے شکست تسلیم کر لے, تو پھر بھی نیو یارک ٹائمز, چائنا اسٹریٹ جرنل یعنی وال اسٹریٹ جرنل کو وہ چائنا اسٹریٹ جرنل کہتے ہیں, کرپٹ اور اب غیر مؤثر CNN اور دیگر فیک نیوز میڈیا یہی سرخی لگائیں گے کہ ایران نے امریکہ پر ایک شاندار اور فیصلہ کن فتح حاصل کر لی. حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈیموکریٹس اور میڈیا مکمل طور پر راستہ بھول چکے ہیں اور بالکل پاگل ہو چکے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی لڑ رہا ہے, کیونکہ میڈیا بتا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اچیو کرنے گیا تھا ایران میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں رجیم چینج کر کے اپنا پہلوی لے کر جانا تھا, نہیں ہو پایا. ایران کو توڑنا تھا, نہیں ہو پایا. ایران کا میزائل پروگرام ختم کرنا تھا, نہیں ہو پایا. 70% ابھی بھی موجود ہے امریکن CIA کی رپورٹ کے مطابق. ایرانی بحریہ کو تباہ و برباد کرنا تھا, وہی بحریہ ابھی بھی امریکہ کے ساتھ وہاں پہ لڑ رہی ہے. آبنہ ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے. بہت ساری چیزیں ان کا ایٹم بم کے حوالے سے تھا, بلکہ وہ آبنہ ہرمز بھی بند کروا لی پکڑ کے. تو امریکہ نے حاصل کیا کیا اگر بعد میں مذاکرات ہی کرنے اور کوئی ٹارگٹ وہ اچیو نہ کر پائے تو؟ جی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تنقید ٹھیک ہوتی ہے. اب میڈیا تنقید کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور میڈیا نے اب اس کو غداری قرار دے دیا ہے. دوسری جانب یہ میڈیا غداری کیوں قرار دے رہا ہے, ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل کا نا بہت انفلوئنس ہے امریکہ میں اور امریکن کی سوچ کے اوپر. خاص طور پہ امریکن میڈیا کے اندر بھی اسرائیل کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے. امریکن میڈیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو بولتا اور سوچتا اور جو بات کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اسرائیلی لابی کا کوئی کردار ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل یک طرفہ ہو جائے. دیکھیں کئی میڈیا والے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو استعمال کیا, کئی سیاستدان بھی یہ بات کہتے ہیں. لیکن یہ سب کو ماننا پڑے گا کہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل اور وہ سپر پاور کی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ابھی وہاں پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, نیتن یاہو نے لی اور اس کے ساتھ اس کے سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے ہارڈ لائنر سے انہوں نے بڑے سخت سٹیٹمنٹ دیے. لیکن ان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں وائٹ ہاؤس میں ایسی سپورٹ کبھی بھی نہیں ملی جو ٹیم ہمیں اب وائٹ ہاؤس میں میسر ہے, اور جو انہوں نے ہمارے لیے کیا وہ اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر پایا اور شاید آئندہ بھی مشکل ہو جائے گا. پھر انہوں نے نیتن یاہو کو اس کا سہرا باندھا کہ نیتن یاہو وہ آدمی ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا اور امریکہ کو اس لڑائی کے اندر ساتھ لے کر آیا اور اپنے ساتھ لڑنے کے لیے اس کو ساتھ کھڑا کیا. یہ نیتن یاہو کو انہوں نے کریڈٹ دیا. بہرحال
ایک دباؤ نیتن کے اوپر یہ بھی ڈالا گیا کہ کچھ نہ کچھ کر کے امریکہ کو دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس قسم کا معاہدہ نہ کرے جس قسم کے معاہدے کی خبریں باہر آ رہی ہیں. اب یہ بڑے سخت موقف ہیں جو لیے گئے ہیں اسرائیل کے اندر سے. اسرائیلی وزیر داخلہ سیکیورٹی، یہ قومی سلامتی کے وزیر ہیں، بین غویر، یہ وہی وزیر ہے میرے خیال میں جو جا کے ویڈیو ایک جاری کر دی تھی، وہ فریڈم فلیٹیلا والے جو گئے ہوئے تھے انسانی حقوق کے علمبردار کارکن، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا. تو اب یہ کہتے ہیں جی حزب اللہ کے حملوں پہ انہوں نے بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی میں نیتن یاہو سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو فون کریں یا ان کے پاس جائیں، ان کے سامنے میز پر ہاتھ ماریں اور زور دے کر کہیں، یہ واضح کر دیں کہ ریاست امریکہ یہ سب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں اسرائیل میں نیتن یاہو کے اوپر دباؤ تو بہت آ رہا ہے. اس دباؤ کو مینج کرنے کے لیے بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں غزہ پہ اور لبنان پہ. ابھی لبنان پہ جو حملے رپورٹ ہوئے تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، 31 لوگ شہید ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں. اسی طرح غزہ میں ایک بڑی مصروف جگہ کے اوپر گلی میں جہاں پہ بقرہ عید کی قربانی اور یہ وہ چیزیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ بھی حملہ کیا گیا. وہ بڑا شدید حملہ تھا اور اس کے اندر ابھی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، پراپر خبریں ہمارے پاس نہیں آئیں. تو غزہ پہ یا لبنان پہ اسرائیلی اٹیک بہت تیز ہو گئے ہیں. شاید وہ ایران کے ساتھ لڑائی میں جو سبکی ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے یا اس خفت سے